अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। और हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ को आप इंजॉय कर रहे होंगे। खैर, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ ग्रुप में उस डिस्कशन का, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछती हूँ और आप जो है सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं और पता चलता है कि कितने हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफर करते हैं और बहुत कुछ बाकी लोगों को भी आपसे सीखने को मिलता है। सो आप ग्रुप में पार्टिसिपेट किया करें। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हमारी ऐसे डिस्कशंस चलती रहे और आप अपने पीयर्स से बहुत कुछ सीख सके। सो जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अपनी तमाम करंट अफेयर की डोमेन्स का बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कब शुरू हुआ? आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है था कि आगे आने वाली डॉन की या किसी भी नेशनल इंटरनेशनल डेली की सीरीज़ के अंदर हम लोग इसको पढ़ें, इसराइल पैलेस्टीन पे कोई न्यूज़ आए तो आपको उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी पता हो। सो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का हम लोग जब से ये शुरू हुआ प्रॉब्लम और आज तक इसका एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। ये नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट। सो ये इशू बेसिकली है क्या इसराइल पैलेस्तीन का? सो इशू है टेरिटरी के ऊपर, लैंड एंड बॉर्डर्स का इशू है। सोवरेनिटी का है कि इसको गवर्न कौन करेगा। जेरूशलम का है जिसको सब जो है वो इसराइल पैलेस्तीन दोनों जो है इसको क्लेम करते हैं। सिक्योरिटी का है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक एंड रिफ्यूजीज का है, डिस्प्लेसमेंट राइट्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन सिट्स एट द हार्ट ऑफ एवरी डायमेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेशन और दिस डिस्प्यूट। इस झगड़े की जितनी मर्जी वजूहात हों, उनका एक जो कोर है हर प्रॉब्लम का, सॉवरेनिटी का हो, टेरिटरी का हो, जेरूशलम का हो, सिक्योरिटी का हो, रिफ्यूजीज का हो, उसका जो हार्ट है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है। फ्रॉम एम्पायर टू स्टेटहुड। अब इसकी यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास हिस्ट्री है। 1917 के अंदर हमारे पास बालफोर डिक्लेरेशन आती है, जहाँ पे जो है वो ब्रिटिश बैक्स अ ज्यूइश नेशनल होम इन पैलेस्टीन। अब ज्यूइश का जो एक नेशनल होम पैलेस्टीन में बनता है जिसको ब्रिटेन बैक कर रहा होता है। 1947 के अंदर यूएन का पार्टीशन प्लान आता है और वहाँ पे जो है ज्यूइश लीडर्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पार्टीशन प्लान को, और अरब लीडर्स इसको रिजेक्ट कर देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड 1948 के अंदर इसराइल एंड द फर्स्ट नकबा। नकबा यहाँ पे क्या है? नकबा जी टर्म यूज़ होती है जो उस टाइम पैलेस्तीन के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, सो उसके लिए टर्म होती है यूज़ नकबा। तो 1948 के अंदर इसराइल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होती है और ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 7 लाख पैलेस्तीनीज, 7 लाख के बनता है, 7 लाख पैलेस्तीनियन जो लोग होते हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अब इसराइल की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होती है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को रिकॉग्नाइज करना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है। ये लाइन लिखी होती है। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि इसराइल को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करते? एक स्टेट को आप अगर स्टेट मान रहे हो तभी तो आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है उसको अनएक्सेप्टेबल करार दे रहे हो ना, कि हमारा पासपोर्ट उधर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और बाकी जिससे जहाँ जाने जाए। सो इस बात का जो जवाब है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। उसके बाद जो 1967 आता है और हमारे पास आ जाती है 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर में क्या होता है? इसराइल कैप्चर्स वेस्ट बैंक। इसराइल वेस्ट बैंक को कैप्चर करता है, गजा, ईस्ट जेरूशलम एंड गोलान सिनाई। पैलेस्तीन वॉज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर टिल 1917। 1917 तक जो पैलेस्तीन था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। जेरूशलम स्टेटस एज अ सिटी हॉली टू मुस्लिम्स, ज्यूइश, क्रिश्चियंस मेक इट अ सेंटर टू डिस्प्यूट। अब जो जेरूशलम का इलाका है ना, ये एरिया है, अब ये वो एरिया जिसको 3 जो कौमें हैं, मुसलमान, ज्यूइश और क्रिश्चियंस, तीनों इसको अपने लिए एक बहुत ही पाइस जगह समझते हैं, बहुत हॉली जगह समझते हैं, ठीक है। ये तीनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो इस वजह से जो है इसके ऊपर भी हमारा जो है इसके जब हम इस इशू का बैकग्राउंड देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये पॉइंट भी मिलता है कि इस बात पे भी ये भी उसका एक हार्ट है डिस्प्यूट का। फ्रॉम आर्म स्ट्रगल टू निगोशिएशंस। 1964 के अंदर PLO बनती है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको यासिर अरफात लेड कर रहे होते हैं एंड सॉट एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, और वो चाह रहे होते हैं, उनका मकसद, उनका पर्पस ये होता है कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाए। 1987 के अंदर फर्स्ट इंतफादा होता है। इंतफादा का मतलब है अपराइजिंग। जब आप इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ोगे तो आप इंतफादा का वर्ड यूज़ कर रहे होते हो। आप ये देखोगे, आप अक्सर किसी और के भी नोट्स देखो तो वहाँ इंतफादा का वर्ड यूज हो रहा होता है। मैस अपराइजिंग होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, बायकॉट्स होते हैं, सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट्स चलती हैं। 1993 आता है और आ जाते हैं हमारे पास ऑस्लो अकॉर्ड्स।
گائز آپ کے لیے نا یہ ہسٹری کے بس پوائنٹس پڑھنا امپورٹنٹ ہے. جیسے 2026 کے اندر ایک سوال آیا تھا پاکستان افیئرس کے پیپر میں, آئی گیس, کہ پاکستان کا کیا رول ہے اس سب کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے خیر نیئر پیئر کے نوٹس کے اندر بھی کور ہو رہا تھا پاکستان افیئر کے نوٹس کے اندر. اس کے علاوہ ہماری جو کرنٹ افیئر کرونیکل کی لاسٹ ایئر کی سیریز تھی اس کے اندر کا جو پراپر ایک اسرائیل پیلسطین والا پورشن تھا نا, وہ پورے کا پورا کوشچن کے اندر فٹ ہو رہا تھا. سو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی کویشچنس ڈائریکٹلی انہی چیزوں سے آ رہے ہوتے ہیں. میوچل ریکگنیشن ہوتی ہے جی اوسلو اکارڈز کے اندر, پیلسٹینین اتھارٹی آتی ہے, کریٹڈ کی ایشوز, ٹھیک ہے. اوسلو لیفٹ جیروسلم ریفیوجیز بارڈرز اینڈ سیٹلمنٹ انریزالوڈ. اوسلو اکارڈز ہوئے تو صحیح, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, ریفیوجیز کا ایشو بھی ویسے ہی رہ گیا, بارڈرز کے ایشو بھی ویسے ہی رہ گئے, اور سیٹلمنٹس بھی انریزالوڈ رہ گئی. ایشوز دیٹ اسٹل فیول دا کانفلکٹ ٹوڈے, اور آج تک یہ مسئلے انریزالوڈ ہے. نیکسٹ وی ہیو دا سیکنڈ انتفادہ. ہوتا کیوں ہے سیکنڈ انتفادہ؟ ہوتا ہے جیروسلم کے اوپر جو ہے وہ ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, سوسائڈ بامبنگز اور ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں, پیس پروسیس لارجلی کولیپس ہو جاتا ہے. حماس کا اب یہاں پہ رائز ہوتا ہے. حماس 1987 کے اندر بنتی ہے اور یہ ایک اسلامسٹ موومنٹ ہوتی ہے. 2006 کے حماس الیکشنز جیتتی ہے اور غزہ کے اوپر حکومت شروع کر دیتی ہے 2007 کے اندر. پہلے فلسطین کی اب جو پالیٹکس ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے غزہ ورسز ویسٹ بینک پہ, ٹھیک ہے جی. پہلے ہم نے جیسے پڑھا جب یہاں پہ PLO بنی تھی 1964 میں, اب ہمارے پاس آگے بن جاتی ہے حماس 1987 کے اندر. غزہ بلاکیڈ 2007 سے آنورڈز دیکھیں تو اسرائیل اور ایجپٹن ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں غزہ پہ, ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ گروپ پہ میپ بھی اس کا شیئر کر دوں گی کہ کیسے اوور دا پیریڈ آف ٹائم فلسطین کا جو میپ تھا پورا, اس میں کیا کیا چینجز آئے, جیوگرافیکل جو بارڈرز تھے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتے گئے, پہلے فلسطینین کن جگہوں پہ تھے, اب کن جگہوں پہ رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اکنامک اینڈ ہیومینٹیرین کرائسس آتے ہیں وہاں پہ, اور لمیٹیڈ موومنٹ آف پیپل اینڈ گڈس, اور وہاں پہ لوگوں کی اور چیزوں کی نقل و حرکت پہ جو ہے وہ بہت ساری پابندیاں عائد کر دی جاتی ہے. نیکسٹ وی ہیو دا ریپیٹڈ غزہ وارز. غزہ کے اندر بار بار جو جنگیں ہوئی وہ 2008 سے 2009 کے اندر ہمارے پاس آتی ہے, 2012 میں, 2014, 21, اور اب آخری دفعہ جو جھگڑا شروع ہوا یا آپ کہہ لو جو جنگ شروع ہوئی وہ 2023 میں ہوئی, اور وہ آج تک چل رہی ہے, جس کے اندر بہت سارے پیس پلانس بھی آئے, لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے ایک بھی پیس پلان نے کام نہیں کیا. ایچ کانفلکٹ ریزلٹڈ ان سویلین کیجویلٹیز. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ اگر حماس نے جنگ شروع کی تھی, حماس کو جنگ شروع کر لی, اسرائیل جو ہے وہ اپنی سائڈ سے کنٹینیوسلی بامبنگ کر رہا ہے, لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. انفراسٹرکچر ڈسٹرکشن ٹوٹلی, مطلب ہم غزہ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہاسپٹل, اسکولز, یونیورسٹیز, گھر, ان شارٹ کچھ بھی نہیں بچا. اس کے بعد ہیومینٹیرین کرائسس. اب جہاں پہ آپ نے وہ بھی دیکھا تھا جو پاکستان کے سینیٹر نے اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ غزہ تک ایڈ پہنچانا چاہ رہے تھے, ایڈ بھی تو نہیں جا رہی نا. وہاں پہ جو ہے بہت ساری آرگنائزیشن اس چیز کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن اس طرح سے وہ کام کیا نہیں جا رہا. غزہ میں جس لیول کی وہاں پہ ہو چکی ہے نا ڈسٹرکشن, اس کو ریکنسٹرکٹ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا, اور یہ غزہ پیس پلان کے اندر بھی شامل تھا کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کی جائے گی. 7 اکتوبر 2023 کا دن ہوتا ہے اور حماس جو ہے نا وہ اٹیک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. حماس لانچ اے لارج اسکیل کراس بارڈر اٹیک. 1200 سے زیادہ لوگ, اب اسرائیل کے مطابق 1200 سے زیادہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسرائیل لانچ اے میجر ملٹری کیمپین ان غزہ. اب وہ بات 7 اکتوبر کی ہوتی ہے جب حماس جو ہے وہ اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے. کراس بارڈر اٹیک ہوا اور اس میں جو اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں. اسرائیل اس کو جو ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے اور غزہ پہ بامبنگ شروع کر دیتا ہے. یہ جنگ جو ابھی ریسنٹ کرائسس چل رہے ہیں نا اسرائیل پیلسطین کے, یہ 7 اکتوبر کو جو شروع ہوئے تھے وہ تھے. اس کو ایک دفعہ اندر سے سیز فائر بھی ہوا, لیکن وہ کچھ دن کا تھا, وہ ختم ہو گیا. غزہ پیس پلان بھی اسی کے کانٹیکسٹ میں آیا. اس کے 2 فیزز تھے, فیز 1 اینڈ فیز 2, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کانٹیکسٹ میں پاکستان بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنا رول پلے کیا. ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ اس بورڈ میں شامل تھے جب غزہ پیس پلان سائن کیا گیا. Fighting and military operations continue. Humanitarian conditions in Gaza remains where conflict has widened into Hezbollah and Israel-Iran tensions. اور Israel-Iran tensions کی بھی roots آپ کو وہیں سے ملتی ہیں. Ceasefire efforts have repeatedly faced setbacks amid extensive destruction and displacement.
نیکسٹ وی ہیو دا 6 کور ایشوز کے یہ ایشو جو ہے وہ آج تک انریزالو کیے ہوئے. ٹیریٹری ویسٹ بینک غزہ ایسٹ جیروسلم ایک اس کے ریزن ٹیریٹری ہے. دین وی ہیو دا جیروسلم. اب بہت سائڈس اس کو کلیم کرتی ہیں کہ وہ ان کا کیپٹل ہے. سیٹلمنٹس ایکسپینڈنگ پیلسٹینینز کال دیم انلیگل. اب پیلسطین کے لوگوں کو جب وہاں سے ان کی رہائی سے نکالا جا رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کی ہے، تو ان کو ان کی جگہ سے جب نکالیں گے تو وہ ایک چیز ہے نا، مطلب وہ کیسے اس کو بیئر کر سکتے ہیں. ریفیوجیز، بہت سارے لوگ جو ہیں جب انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ڈسپلیسمنٹ ہوئی، تو پھر اوبیسلی جو ہے وہ بہت سارے ریفیوجیز بھی ادھر ادھر جانے پہ، سیٹل ہونے پہ مجبور ہو گئے. سیکیورٹی، اسرائیل پرائورٹائزز پروٹیکشن فرام دا اٹیکس. اسرائیل جو ہے خیر یہ کہنے کی بات ہے کہ وہ پرائورٹائز کرتا ہے کہ وہ اٹیک سے بچ سکے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کے پاس تو پتہ نہیں کون کون سی ٹیکنالوجی ہے، اور اسرائیل اکیلا یہ سب نہیں کر رہا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت ساری سپر پاورز بیک کر رہی ہیں. نیکسٹ وی ہیو دا اسٹیٹ ہوڈ. پیلسٹینین سیک این انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ. اس کے بہت سارے سلیوشنس بھی دیے گئے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، اسرائیل پیلسٹین کے کانفلکٹ کو. لائک یہ بھی کہا گیا کہ 2 اسٹیٹس بنا دی جاتی ہیں، پھر یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ اگر ایک اور اسٹیٹس دوں، اس طرح کے ملٹیپل سولوشنز دیے گئے. آئی ول شیئر دا ڈیٹیل ڈاکیومنٹ ود یو گائز، اور ہم اس کو آنے والی ایپیسوڈ کے اندر بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل اور پیلسطین کے ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے انٹرنیشنل باڈیز نے اپنی سجیشنز دی، لیکن آج تک کچھ بھی جو ہے وہ آپ کہہ لو کہ اس پہ کام نہیں ہو سکا. نیکسٹ وی ہیو دا انٹرنیشنل پوزیشن. یونائٹیڈ نیشنز کہتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے بیسڈ آن دا ریلیونٹ UN ریزولوشنز. مینی کنٹریز بیک دس اپروچ ٹو امپلیمنٹیشن ہیز ریمینڈ ایلیوسو. یہ پلان جو ہے اسے یونائٹیڈ نیشنز کہتی تو ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس پہ آج تک کام نہیں ہو سکا. کچھ ایسے پلانز آتے ہیں جو شاید دونوں کے لیے بینیفیشیل ہو، لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اسرائیل کی گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے تو اس کو غزہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، غزہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، پیلسطینین ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اسرائیل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے. ایون کل ایک ایڈیٹوریل بھی آیا تھا ڈان کے اندر، وہ ہم ایڈیٹوریلس والے سیکشن میں ڈسکس کریں گے. اب چونکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے US جو ہے وہ اگر اسرائیل کی سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، US اور اسرائیل ایک ساتھ ان کا الائنس بنا ہوا ہے، تو اس طرح سے اٹ از ویری مچ پاسبل، کیونکہ US کے باقی بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہیں، تو وہ ان کنٹریز کو فورس کرے گا، عرب کنٹریز کو بھی، کہ اسرائیل کو وہ ایکسیپٹ کر لیں. اور پھر ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے. اب اسلام کے جو ملک ہے، اسلامی ممالک ہے، انہوں نے تو پیلسطین کو سپورٹ کرنا ہے نا، وہ کیسے اسرائیل کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو ان کی جو ہے پوزیشن اسلامک کنٹریز کے اندر ویک ہوگی، کیونکہ پوری کی پوری اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اس ایریا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر چھوڑو، کوئی بھی ایریا ہو، وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بالکل انہیومن ہے، وہ انسانیت کے ہی خلاف ہو رہی ہیں وہ کام سارے. ٹھیک ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ پاکستان فلسطین کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے. ایڈوکیٹ اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ انڈر انٹرنیشنل لا. سپورٹس ایسٹ جیروسلم ایز اے فیوچر پیلسطینین کیپٹل. وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ جیروسلم کو پیلسطینین اگر ہم فیوچر پیلسطین کا کیپٹل بنائیں تو وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو جی فیوچر چیلنجز. اس کے فیوچر چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں اسرائیل پیلسطین کانفلکٹ کے؟ کنٹینیوئنگ وائلنس، اسرائیل کے سیٹلمنٹس، پولیٹیکل ڈویژنز امانگ پیلسطینین، سیکورٹی کنسرنس ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، اسٹیٹس آف جیروسلم، ریفیوجی کویشچن، لیک آف میوچل ٹرسٹ. اچھا یہ چیلنجز تو ہو گئے، لیکن یار اب سوال جو ہے نا وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اسرائیل پیلسطین کا مجھے بیک گراؤنڈ بتاؤ، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ اس کے فیوچر چیلنجز بتاؤ. اب وہ بات کرے گا جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں. آپ میں سے بچوں نے 2026 کے پیپرز دیکھے، یو گائز نو ویری ویل کہ 26 کے پیپر کیسے آئے تھے. اب وہ بات نہیں کرتا، اس کو نہیں جاننے میں انٹرسٹ کہ ہمیں کتنے اسٹیٹس آتے ہیں، کتنے فیکٹس آتے ہیں. اس کو یہ جاننے میں انٹرسٹ ہے کہ ہم اس سچویشن کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں. جیسے کرمنالوجی میں ایک سوال تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کیسے کرائم ریٹ انکریز کر رہی ہے، اس کو انہوں نے تھیوری سے لنک کیا ہوا تھا. جیسے پیلسطین پہ سوال آیا تو اس میں پاکستان کا رول پوچھا ہوا تھا. اگر پاکستان افیئرس کے چیپٹر 10 ہے پیلسطین ایشو پہ، اس پہ آج تک سوال نہیں آیا، لیکن اگر انہوں نے سوال دیا تو انہوں نے اس کو پیلسطین کو پاکستان کے کانٹیکس میں پوچھ لیا. اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اگر بات کرے تو اب وہ US کا پوچھے نا کہ US اسرائیل. میں نے آپ کو جیسے ایپیسوڈ 2 کے اندر بتایا کہ یہ جو سائیکل پورا بنا ہوا ہے، سارا ایک ویب کریٹ ہوا ہوا ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے بہت بیڈلی لنکڈ ہے اور سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اب اس طرح کی سچویشن کے اندر پیلسطین کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا دنیا اسرائیل کو ریکوگنائز کرے گی اور پیلسطین جو ہے پیلسطینین پیپل ان کو ڈسپلیس کر دیا جائے گا؟ سو یہ اس طرح کے سوال اب آئیں گے جس میں آپ کو وہ سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ آپ پیپر میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوگے کہ میں نے کرنا کیا ہے یہاں پہ.
A lasting resolution is widely viewed as a requiring sustained diplomacy, respect for international law, meaningful security guarantee, and a negotiated settlement addressing the legitimate aspirations of both Israel and Palestinians. اب ہمارے پاس ایک سلیوشن جو بچتا ہے نا، وہ اگر UN ریزولوشن بھی لاتا ہے تو UN کی ریزولوشن کوئی ایک ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں نا تو پھر فلسطین کے لوگوں کا بھی ہر ایشو وہاں پہ ایڈریس ہونا چاہیے، اور فلسطین کو بھی ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور سوورن اسٹیٹ کا اختیار ملنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی ایک اسٹیٹ ہو جو صرف ان کی ہو. Okay, next we have our second part of the video, that is current affair chronicles. سو ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ہے نیوز پیپر کے اندر کرنٹ افیئر کرونیکلز میں ہماری کچھ ڈومینس میں جو ہے نیوز پیپر میں بہت اچھا ڈیٹا آیا. سو ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جی کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ. کلائمیٹ کے اوپر ہمارا بجٹ میں ایک لیکچر تھا بجٹ والی سیریز میں، آپ نے پلیز وہ ضرور دیکھنا ہے گائز، پلیز ڈونٹ مس on that lecture. اور آپ کے لیے دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان میں کیا انیشیٹیوز اس سال لیے گئے ہیں. گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ. گلگت بلتستان کے اندر جو ایسٹرن گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ آ چکا ہے. پاکستان از دا ہوم ٹو 13,000 پلس گلیشیئرز. پاکستان جو ہے پاکستان کے اندر 13,000 سے زائد گلیشیئرز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس پاکستان کے اوپر مزید واضح ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. گلیشیئرز کے پگھلنے سے جو لیکس بنتی ہیں، اگر وہ لیکس جو ہیں وہ اپنی نیچرل باؤنڈری کراس کر کے یکدم پھٹ جائیں تو پھر فلڈز آ جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل جس کے لیے شاید آپ تیار نہیں ہوتے ہو. بہت ساری جو ہے ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے استور ویلی کو جانے والی جو روڈ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس پہ کنٹینیوسلی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے. ایون وہاں پہ جو ہے ایڈمنسٹریشن اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اتنی لینڈ سلائڈنگ ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. فلیش فلڈ اینڈ GLFOs severely affected گلگت بلتستان نالتر ہسپر ہرموش استور روڈز آر بلاکڈ. زمینی راستہ کٹ چکا ہے، مطلب ایک سائڈ کا دوسری سائڈ سے. ہنڈریڈز آف ریزیڈنٹس اینڈ ٹورسٹ اسٹرینڈڈ. بہت سارے ٹورسٹ جو ہیں وہاں پہ گئے ہوئے تھے ناردرن ایریاز کے اندر، اب وہ وہاں پہ اسٹک ہیں. ڈرنکنگ واٹر، الیکٹریسٹی اینڈ کمیونیکیشن ڈسٹرپٹیڈ. اٹ از ویری آبویس کہ بہت ساری جو ہے اگر ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ اسی سائڈ سے جا رہا ہوتا ہے نا، باقی ایریاز سے چیزیں ٹرانسپورٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کھانے پینے کی، تو اب اگر زمینی راستہ کٹ گیا تو وہاں پہ آبویس سی بات ہے بہت ساری پرابلمس آئیں گی. ریپڈ گلیشیئر میلٹنگ فرام انڈیویجلی ہائی ٹیمپریچر. آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی کے باعث یا اوور آل ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھنے کے باعث گلیشیئرز جو ہیں وہ ریپڈلی میلٹ ہو رہے ہیں. فارمیشن اینڈ سڈن برسٹنگ آف گلیشیئر لیکس. اچانک سے وہ لیکس بنتی ہیں. یہ لیک ہے فار ایگزامپل، اب یہاں پہ جو ہے یہ گلیشیئر کے پگھلنے سے بلی، اب وہ اگر اس کی باؤنڈری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ فلڈ آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ GLFOs بولتے ہیں. 13,000 پلس گلیشیئرز ہیں. گلیشیئرز پاکستان از امنگ دا ورلڈ موسٹ کلائمیٹ ونریبل کنٹریز. آپ نے یہ اسٹیٹ بہت جگہ پہ پڑھا ہوگا، یہ لائن بہت جگہ پہ پڑھی ہوگی کہ پاکستان ایون بہت منیمم کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کے اندر، لیکن پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے کلائمیٹ کے امپیکٹ سے. اور یہ بات ہم 22 کے فلڈز میں دیکھ چکے ہیں. 23 کے جو پنجاب بیلٹ میں فلڈز آئے ہم ادھر دیکھ چکے ہیں. 25 کے اندر جو فلڈز آئے ہم اس میں دیکھ چکے ہیں. اور اب 26 مطلب تھرڈ کنزیکٹیو ایئر یا آپ کہہ لو فورتھ کنزیکٹیو ایئر ہے. ایون 23 والے اتنے سویئر نہیں تھے، وہ صرف ستلج والی سائڈ پہ آئے تھے زیادہ تر، لیکن تھے تو نا، مطلب فورتھ کنزیکٹیو ایئر ہے جب پاکستان ان سب چیزوں کو برداشت کر رہا ہے. GLFOs کے امپیکٹس کیا ہیں اور گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہے. امپیکٹس کیا ہیں جی؟ ٹرانسپورٹ اوبیسلی جو ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن اور کنیکٹیوٹی وہ امپیکٹ ہوئی. سڑکیں ٹوٹ گئی تو اب ان کو بنانے پہ بھی کام ہوگا. ہمارا انفراسٹرکچر کتنی بری طرح ڈیمیج ہو گیا. روڈز، برجز، انفراسٹرکچر، شارٹیج آف فوڈ اینڈ میڈیسن، ٹورزم اینڈ اکنامک لاس. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، اور ہر سال وہاں بہت سارے سیاح جاتے بھی ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کی انکم کا سورس ہے. اب جب وہاں کا راستہ کٹ جائے گا اور بہت سارے لوگ وہاں پہ نہیں جا پائیں گے تو وہاں کی جو ہے ہماری اکانومی بھی ڈسٹرب ہوگی. گورنمنٹ کا رسپانس جیسے میں نے آپ کو بتایا، گورنمنٹ نے وہاں پہ ہیوی مشینری تو ڈپلائی کر دی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بہت لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی کام رکا ہوا ہے وہاں پہ. ہیلی کاپٹر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز، ایمرجنسی فوڈ اینڈ میڈیکل سپلائز ڈسٹریبیوٹیڈ. PMD warns of more heavy rainfalls. اب جی مزید جو ہے پاکستان کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے. دیکھیں اب یہاں پہ نا بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ایسا ملک جو آلریڈی
کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا کلائمیٹ چینج میں, پھر بھی وہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے کلائمیٹ سے. ٹھیک ہے, ایک ایسا ملک جو آگے ہی جس کے اکاؤنٹس ڈیفیسٹ میں ہیں, جو آگے ہی لون پہ گزارا کر رہا ہے, جو IMF کی شرائط پہ چل رہا ہے, جس نے اپنے بجٹ میں کلائمیٹ لیوی انٹروڈیوس کر دی, اس ملک پہ مزید جو ہے وہ ایک آ رہا ہے, ایک برڈن آ رہا ہے اس کے انفراسٹرکچر پہ. اس کو مزید اب جو ہے شاید پاکستان میں پالیسی میکرز نے یا جنہوں نے بجٹ بنایا, شاید اگر لیٹ سے انہوں نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ رکھی تھی کہ اتنے ڈالرز اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو ہم اس چیز کی ریکنسٹرکشن میں لگائیں گے. اب ہماری توقعات کے بالکل خلاف پاکستان میں پھر سے فلڈز آ گئے ہیں. کتنا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوگا, اس کو ریپیئر کرنے میں, اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں ہمارے پھر سے پیسے لگیں گے اور پھر ہمارا ملک مزید لاس میں جائے گا. یہ جو ہے آپ نے SDGs کے اندر یوز کرنے ہیں, یہ والا ڈیٹا آپ نے انوائرمنٹل سیکیورٹی کی بات کرنی ہے وہاں پہ یوز کرنا ہے, DRR اور کلائمیٹ چینج کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے. نیکسٹ وی ہیو دا ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اور یہ آپ کے PMS GK کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے MPT کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ایون PMS GK کے اندر اس سال سوال آیا بھی ہوا تھا UN سیکرٹری جنرل پہ, اور وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا. تو اگر ابھی ہمارے پاس PMS GK جب PMS پنجاب اگر اناؤنس ہوتا ہے 2026 کے اینڈ پہ, اور اس کا GK ہمارے پاس جا کے جنوری کے اندر آتا ہے, تو اس کے اندر سوال آئے گا کہ جو ہمارا UN کا سیکرٹری جنرل ہے اس نے کس ملک کو وزٹ کیا 17 ایئرس کے بعد, یا پھر یہ سوال آ سکتا ہے کہ سیریا کو اس نے کتنے سالوں کے بعد وزٹ کیا. تو اس طرح کے MCQ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے تمام 1 پیپر ٹائپ پیپرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اوکے جی, UN کے سیکرٹری جنرل کا نام آئی تھنک ہر بچے کی, ہر اسپائرنٹ کی فنگر ٹپ پہ ہے اس ٹائم. Antonio Guterres visited Syria for the first time since 2009, meeting President Ahmed al-Zahara. یہ آپ کے لیے نام بھی یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کرنٹ افیئر کے MCQs کے لیے, PMS GK کے لیے اور آپ کے 1 پیپرز کے لیے. اینڈ pledging UN support for the reconstruction, تاکہ جو ادھر کی ریکنسٹرکشن ہے اس میں UN کی سپورٹ پرووائڈ کی جا سکے. کی ڈسکشن ریکنسٹرکشنز آفٹر دا سول وار, ہیومینٹیرین اسسٹنٹ. اچھا, آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہے. آئی ایزیوم کہ آپ کو پتا ہو, لیکن نہیں پتا کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے صرف مجھے بتا دینا ہے کامنٹس میں کہ آپ کو سیریا کے سول وار کے بارے میں پتہ ہی نہیں, تاکہ پھر آپ لوگوں کو اس کا بھی ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے, اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. ریفیوجیز کے ریٹرن پہ بات ہوئی, ڈسپلیسمنٹ کیمپس پہ, انٹرنیشنل کوآپریشن پہ. دا اسرائیلی پریزنس ان دا گولان ہائٹس بفر زون از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اب UN سیکرٹری جنرل کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کی پریزنس ہے گولان ہائٹس کے بفر زون کے اندر وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اب بچوں جو ایسی لائن ہے نا یار, یہ لائن آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہو. آپ اگر اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس ایسے کا کوئی ٹاپک آتا ہے, یا اس سے کرنٹ افیئرز میں کوئی سوال آتا ہے, پاکستان افیئرز میں تو خیر بہت 0.1% چانس ہے جو بچے IR کے ان کو ایسا کوئی سوال آتا ہے, تو وہاں پہ آپ لوگ اس والی اسٹیٹمنٹ کو ایز اے کوٹ وہاں پہ لکھ کے آ سکتے ہو. نیکسٹ وی ہیو دا سیریاز ریٹرن ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. 2001 کے اندر سول وار بگن ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے. سیرین سول وار ایرپٹس, ری شیپنگ دا ریجن اوور اے ڈیکیڈ. ایک ڈیکیڈ کے لیے اس نے اس خطے کا جو ہے وہ کہہ لو کہ شکل و صورت ہی بدل دی. 2024 کے اندر اسد کا ریموو ہوتا ہے. بشر الاسد ریموڈ فرام پاور آفٹر پرولونگڈ کانفلکٹ. بہت لمبے جو ہے وہ جھگڑے کے بعد, یا آپ کہہ لو کہ ایشوز کے بعد جو ہے انہیں ریموو کر دیا جاتا ہے. 25 سے 26 کے اندر سیکشنز اٹھا لی جاتی ہیں. US لیفٹ موسٹ سیکشنز. سیریا ریٹرن ٹو انٹرنیشنل ڈپلومیسی. 2025-26 کے اندر جب US آہستہ آہستہ سینکشنز اٹھاتا ہے اپنی سیریا سے, تو سیریا پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی اس کی ریکنسٹرکشن پہ بات ہو رہی ہے. UN سپورٹس انکلوسیو ریبلڈنگ آف دا سیرین انسٹیٹیوشنز. UN کے پیس بلڈنگ, اب آپ کو پتہ ہے جیسے UN کے پیس بلڈنگ کے بہت سارے پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو آپ اس ٹاپک میں اس کو یوز کر سکتے ہو. آپ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہو. اٹ از ویری مچ آبویس کہ اس دفعہ جو ہے وہ آپ کے پاس سوال آئے گا, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اوپر. آپ کے پاس پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن پہ بھی آئے گا, جو کہ غزہ میں بھی کوشش کی گئی. جو غزہ پیس پلان آیا اس کے اندر مینشن تھا کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن کی جائے گی, اور انٹرنیشنل لا کے بچوں کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے. سو آپ جب ان ٹاپکس کو تیار کر رہے ہوگے تو آپ کے لیے یہ والا پوائنٹ, یہ 2 سلائڈس امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ وی ہیو دا FIA اسٹیبلشز ڈارک ویب انویسٹیگیشن یونٹ. سو یہ کیا, اس کا پرپز یہ ہے کہ سائبر کرائم اور انلیگل ایکٹیویٹیز جو ڈارک ویب کے ذریعے ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. ڈارک ویب کیا ہے؟ ڈارک ویب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو
اس کے یوزرز ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا, وہ چھپا ہوتا ہے, انانیمس یوزرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ یونٹ کیا کرے گا, یہ ٹارگٹ کرے گا ہیومن ٹریفکنگ کو, فیک ڈاکیومنٹس کو, انلیگل مائگریشن کو, کرپٹو کرنسی کی لانڈرنگ کو اور آرگنائز سائبر کرائمز کو. اس کے اندر ٹیکنالوجی کون سی یوز ہوگی؟ بلاک چین, فورینزک, اوپن سورس انٹیلیجنس اینڈ ڈیجیٹل انٹیلیجنس ٹول. اور یہ آپ کا جو بلاک چین فورینزک پہ سوال PMS 2025 کے GK کے اندر پوچھا گیا تھا. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم لوگ بہت سرسری سا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کون ہی ہم سے پوچھ لے گا, پھر اس طرح کی چیزیں ہمارے MCQ میں آ جاتی ہوتی ہیں. تو میک شیور کہ آپ کو یہ یاد چاہے نہ ہو, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ جب 4 آپشنز آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ FI جو اگلا کام کرنے جا رہا ہے سائبر کرائم کو ختم کرنے کے لیے, اس کو جو ہے روکنے کے لیے, تو اس کے اندر ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. Why the dark web matters. A hidden part of the internet accessible only to specialized browsers where users remain anonymous. Criminal exploit this anonymity for illegal trade. اب یہ جو ہے یہ illegal کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. چیلنجز کیا ہیں جی؟ انکرپشن. اب دیکھو وہ اگر ایک ویب سائٹ رن ہو رہی ہے نا, ڈارک ویب چل رہی ہے جو انانیمس ہے, جس کے پارٹیسپینٹس انانیمس ہیں, تو اس کو ٹریک کرنا, ٹریس کرنا, اس کے خلاف ایکشن لینا بھی بہت بڑا ٹاسک ہے. کراس بارڈر انویسٹیگیشنز. اب آبویسلی اگر پاکستان میں کے یوزرز ہیں تو باقی بھی ملکوں میں اس کے یوزرز ہوں گے, اور اگر FI نے اقدام لیا تو باقی ملکوں کی بھی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ اس پہ اگر مل کے کام کریں تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. پرائیویسی کنسرنس ہیں. آبویسلی اگر کوئی بندہ ان کاموں میں انوالو ہے تو اٹ از ویری ویری مچ انڈرسٹینڈیبل کہ وہ جو ہے وہ پھر فائنینشلی بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ تو انویسٹیگیشن کے اندر کتنی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. لیک آف ٹرینڈ سائبر ایکسپرٹ. پاکستان کے پاس اس طرح کے میں بھی سائبر ایکسپرٹس نہ ہو, لیکن پاکستان کے اندر اگر سائبر ایجنسیز چل رہی ہیں فیڈرل لیول پہ تو ان کے پاس ایکسپرٹس ہوں گے, لیکن اس لیول کے ایکسپرٹس شاید ہمارے پاس کم ہیں یا اس نہ ہوں پاکستان کے پاس. تو اگر ہم انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ, انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ کریں, کوآپریٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ, اس کے علاوہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو اس طرح کی پرابلم سالو کی جا سکتی ہے. یہ آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے سائبر سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی, ڈیجیٹل گورننس کے اوپر. نیشنل سیکیورٹی آپ کے پاکستان افیئرس کا ایک چیپٹر ہے پورا, ٹھیک ہے, آپ اس میں یوز کر سکتے ہو, آپ کو ایسے اس پہ آ سکتا ہے. اس کے بعد سائبر سیکیورٹی آپ کا کرمنالوجی والے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور موسٹ پروبیبلی اس پہ ایسے بھی آ سکتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو جی پاکستان فارن پالیسی. مجھے لگتا ہے یہ نا ہمارا فیوریٹ ٹاپک بنتا جا رہا ہے, کیونکہ ہر دن فارن پالیسی پہ اتنا کچھ آ رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب دیر از اے لاٹ آف کانٹینٹ. اب فارن پالیسی, اور اس دن میں نے آپ کو اکانومی کا کہا تھا, آپ فارن پالیسی پہ بھی سوال ہے نا, آپ لوگوں کے پاس بہت ڈیٹا ہونا چاہیے, اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے. جیسے ہمارے پاس جو ہے, میں نے آپ کو اس دن بھی اگزامپل دی تھی, اب سوال آ رہے ہیں نا پاکستان کے رول کے اندر گلوبل ورلڈ میں, تو ہم نے گلوبل ورلڈ بول دیا, تو گلوبلی پاکستان کے رول کے اوپر سوال آ رہے ہیں, تو آپ نے اس کو ضرور تیار کرنا ہے. اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے, ان کا ایک ریجنل ڈپلومیٹک ٹور تھا جس کے اندر انہوں نے وزٹ کیا قازقستان کو, ازبکستان, تاجکستان, بیلاروس. آبجیکٹیو اس کے کیا تھے؟ ریجنل کنیکٹیوٹی, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, انرجی کوآپریشن, ڈیفینس کولیبریشن, اکنامک انٹیگریشن. آپ کو یہ کنٹریز یاد ہونی چاہیے آپ کے PMS GK میں. اگین میں آپ کو PMS GK بار بار کیوں کہتی ہوں, کیونکہ کرنٹ افیئرس کے وہاں بہت سوال آتے ہیں آپ کے CSSMPT کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 25+ MCQ آنے ہیں ادھر سے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, نوٹ کرنا ہے, مارک کر لیا کریں کہ یہ مجھے چاروں چیزیں یاد ہونی چاہیے, فنگر ٹپس بھی ہونی چاہیے. قازقستان, ازبکستان, تاجکستان اینڈ بیلاروس. اور وزٹ کس نے کیا تھا؟ اسحاق ڈار نے. نیکسٹ وی ہیو وائی سینٹرل ایشیا میٹر. سینٹرل ایشیا کیوں میٹر کرتا ہے, پاکستان کے لیے کیوں میٹر کرتا ہے؟ کاسا 1000 ہمارے پاس جو ہے وہ ریجنل انرجی کا لنک ہے. SCO کی کوآپریشن ایک ملٹی لیٹرل ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. ٹرانس افغان روٹ ہمارے پاس ہے, کنیکٹیوٹی کوریڈور. CPEC ایکسپینشن, آپ نے CPEC کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ CPEC جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان کی طرف, اور پھر آنے والے وقت میں مزید اس کو آگے بڑھایا جا سکے تاکہ ریجنل کنیکٹیوٹی کو امپروو کیا جائے. اکنامک ڈپلومیسی پہ آپ اس کو لکھیں گے ریجنل کنیکٹیوٹی میں, اور SCO میں آپ اس کو ایڈ کریں گے. اکنامک ڈپلومیسی میں ہمارے پاس ایک جو آنے والی ڈومین ہے نا جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے اکنامک نیشنلزم.
اور آپ اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ کیا گلوبلائزیشن دنیا میں ختم ہو رہی ہے، کیا اکنامک نیشنلزم آ رہی ہے، گلوبلائزیشن پہ اب دھیان نہیں جا رہا دنیا کا، تو آپ نے جو ہے اس پہ بھی ہم گروپ میں خیر ڈسکس کریں گے کہ کیا ہمارے پاس اس ٹائم گلوبلائزیشن امپورٹنٹ ہے، ہمارے پاس ریجنل جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے، ریجنل ہمارے پاس جو ہے وہ الائنسز بن رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ نیشنلزم کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بریگزٹ 2016 میں جب بریگزٹ ہوتا ہے، برٹن جو ہے وہ یورپین یونین سے ایگزٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد برٹن کچھ دیر پہلے موسٹ پروبیبلی ان جون ایک آرٹیکل آیا تھا اکانومسٹ کے اندر، اکانومسٹ جو میگزین ہوتا ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا، اس میں کہتے ہیں کہ جب سے برٹن نے ایگزٹ کیا ہے نا، ایگزٹ کرنے کے بعد سے برٹن خود کو سنبھال نہیں پایا، وہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے برٹن نے ایگزٹ کیا تھا کہ ہم اتنا فلورش کریں گے، وہ مقصد برٹن اچیو نہیں کر پایا۔ اب دیکھو اکانومسٹ جو ہے ایک تو پیڈ میگزین ہوتا ہے اور وہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، مطلب اٹ از ویری اوبویس کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری پاکٹ جو ہے نا بہت لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ سو اکانومسٹ کے جتنے امپورٹنٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ نیئر پیئر کے کرونیکلز کے اندر ایڈیڈ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھو اکانومسٹ پورا پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تو وہ چیز پڑھنی ہے نا جو آپ کے تھیسس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور نیئر پیئر کے میگزین ہر مہینے فری آف کاسٹ آتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے کرنٹ افیئر کے MCQs میں ان پہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، سارے ہر وہ چیز ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں نا ایڈیشنل ریڈنگس کرو، وہ اس کے اندر ایڈیڈ ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے ڈسکرپشن کے اندر سے اس کا لنک لے لیجیے گا یا مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دینا، میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی۔ نیکسٹ وی ہیو AI ان گورنمنٹ، بہت مزے کا ٹاپک، اور اگین ہمارے کرونیکلز کی بات آ گئی تو نیئر پیئر کا جو ہمارے پاس جون ایڈیشن تھا اس کے اندر ایک بک کا ریویو پبلش ہوا تھا، اس بک کا نام جو تھا دا فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک، اس کے اندر AI اور گورننس پہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں گی، آپ نے وہ والا جو ہے سیکشن بک ریویو کا جا کے ضرور پڑھنا ہے۔ پاکستان plans to replace paper based bureaucracy with AI powered digital workforce، پاکستان چاہ رہا ہے کہ جو ہماری پیپر بیسڈ بیوروکریسی ہے نا اس کو ذرا AI پاورڈ کر دیا جائے۔ آپ میں سے نا اب آبویسلی آئی نو آپ سب جو ہے وہ انسٹاگرام بہت اسکرال کرتے ہو، ایک میم تھی کہ پاکستان کا جو ڈیٹا ہے نا اس کو خطرہ ہے، اب وہ ایک پکچر آتی ہے، الماری ہوتی ہے، بہت سارے پیپرز پڑے تھے، پاکستان کا تو ڈیٹا ادھر ہے یار، اس کو کون چرا سکتا ہے، تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو الماریوں میں ڈیٹا کاغذات کی بسیدہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں نا ان کو ہم سب کچھ ڈیجیٹلائز کر دیں۔ فاسٹر ڈیسیژن میکنگ، بیٹر ریکارڈ مینجمنٹ، امپرووڈ پبلک سروس ڈلیوری، گریٹر ٹرانسپیرنسی، ریڈیوس کرپشن۔ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس نا سنگاپور کا ماڈل آ جاتا ہے اور اسٹونیا کا ماڈل آ جاتا ہے، یہ بہترین ماڈلز ہیں گورننس کے۔ سنگاپور کا جو بیوروکریسی میں ان کی ریفارمز ہوئی تھی، اسٹونیا کا جو ہے ہمارے پاس ماڈل آ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ریفارمز کی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یوگانڈا کا ایک ماڈل ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ لوگ گورننس سے ریلیٹڈ ٹاپکس کر رہے ہو نا، یا آپ کا ایسے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی، کرپشن، گورننس، بیوروکریسی پہ پھر رہا، یا آپ لوگ جو ہے وہ اپنے GPP کے اندر ہمارے پاس بیوروکریسی کا ٹاپک آتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں بیوروکریسی ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ان ممالک کی ایگزامپل ضرور دیا کریں۔ اور پاکستان کے لیے اگر آپ نے کوئی کیس اسٹڈی بتانی ہے نا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، تو آپ اس کو مینشن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ملک کر سکتے ہیں تو پاکستان بھی کر سکتا ہے۔ چیلنجز ٹو آف AI گورننس، پور کوالٹی ڈیٹا ہے، سائبر سیکورٹی کے تھریٹس ہیں، وہی نا الماری میں پڑا ہوگا، کون ہی یار ہمارا ڈیٹا ہیک کر لے گا، لیکن اگر ڈیجیٹل اسپیس میں وہ تو ہیک تو ہو سکتا ہے۔ پرائیویسی کنسرنز، الگورتھمک بائس اور لیک آف انسٹیٹیوشنل ریفارمز، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہہ تو لیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ AI بیکڈ سب کچھ چاہیے، ہم جو ہے سب کچھ اپنا سسٹم ڈیجیٹل کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اس کو کریں گے کیسے؟ اس پروسیس کو امپلیمنٹ ہونے میں بھی نا اگلے 3-4 سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں ریفارمز کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے ان ریفارمز میں بہت ساری جو ہے وہ اندر رکاوٹیں بھی ہیں کہ نہیں ہم جیسے چل رہے ہیں ہمیں ویسے ہی رہنے دو۔ آپ کو پتہ ہے ایک فائدہ کیا ہے، سوری گائز 33 منٹس ہو گئے ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں جلدی۔ ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر AI گورننس آتی ہے تو ہمارا جیسے ڈیٹا نادرا میں پاسپورٹ آفس میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، رجسٹریشنز کروانی پڑتی ہیں، جب سب کچھ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا نا، ایک بندہ اگر نادرا کے آفس گیا ہے تو نادرا کا وہی ڈیٹا پاسپورٹ آفس میں بھی یوز ہوگا، ابھی بھی خیر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ابھی اگر اس کے ایک ایگزامپل دیں تو نادرا میں ہماری سب کی بایو میٹرک ہوئی ہے، وہی بایو میٹرک جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزامس میں بھی ہوگی، کمپیٹیٹیو ایگزامس میں، تو وہاں پہ جب وہی بایو میٹرک ہوتی ہے تو آپ کا پورا ڈیٹا فیچ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے، نادرا کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح سے جو ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹس لنک کر دیے جائیں تو آپ سوچو کام کتنا آسان ہو جائے گا۔
Next, we have the Pakistan's progress against polio. Positive environmental samples reduced 48% से 13.1% हो गई है. Positive samples पंजाब के अंदर जून में कोई नहीं मिला, एक positive sample सिंध में था. Reasons for improvement: better vaccination campaigns, independent audits, stronger surveillance and improved monitoring. اور یہ جو ہے وہ آپ کا پاکستان افیئرس کا سوال آیا تھا CCS 2026 میں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کے ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر ان کی کیا کیا اسٹیٹس ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس آپ وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہو. ریمیننگ چیلنجز اینڈ دا وے فارورڈ. ہمارے پاس یہ چیلنج کیا ہے؟ کراس بارڈر ٹرانسمیشن فرام افغانستان سے جو کراس بارڈر ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. ویک روٹین امیونائزیشن. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو لٹرلی سوچتے ہیں کہ پولیو کے اگر ویکسین اپنے بچے کو دلوا دیں گے, وہ قطرے پلا دیں گے تو پتہ نہیں ان بچوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا. جیسے جب کووڈ کے ٹائم پہ ویکسین آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جس کو یہ ویکسین لگی اس نے اتنے سالوں میں مر جانا ہے. ہمارے یہاں نا وہ بہت چیزیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہم اصل بات میڈیکل کے ریزنس نہیں دیکھتے, میڈیکل کی چیزوں کی امپورٹنس نہیں دیکھتے, ہم صرف سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ویک روٹین امیونائزیشن, سیکورٹی کنسرنز ان ریموٹ ایریاز, وہی بات ہوئی نا. وے فارورڈ کیا؟ جوائنٹ پاکستان افغانستان ویکسینیشن ڈرائیو, اسٹرینتھن روٹین امیونائزیشن, امپروو سرویلنس سسٹم. جیسے لوگوں نے کووڈ کے ٹائم پہ ویکسین کے جھوٹے سرٹیفکیٹس بنوائے تھے نا, ابھی بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پبلک ہیلتھ کے آپ ٹاپکس میں اس کو یوز کریں گے, ہیلتھ سیکورٹی, WHO اور SDGs کے اندر. نیکسٹ وی ہیو دا یمن کانفلکٹ انٹینسیفائز امid US Iran tensions. اوکے جی. Houthis attacked Saudi Aramco facilities in Jazan and Yanbu. US pass strikes, direct strikes on Iran. ایران پہ جو ہے US نے اپنی ڈائریکٹ اسٹرائکس کم کر دی یا ایک لمحے کے لیے روک دی. ایران offered to mediate dialogue with Saudi Arabia. ایران نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. فائٹنگ تھریٹنس باب المندب شپنگ روٹس. باب المندب آپ کا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کیوں ہے باب المندب؟ سی روٹ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اگین PMS GK کے لیے کہ یہ کس سی روٹ کو کس سی روٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس سی کے اندر موجود ہے. یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اس کا بارڈر کس کس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. انسائٹ اس کی ہے انکریز ریجنل انسٹیبلٹی. اس سے خطے کی جو ہے وہ کشیدگی مزید بڑھ گئی, آئل کی قیمتیں پھر سے زیادہ ہو گئی اور انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریڈ روٹ کو نقصان ہوا. جس سے پہلے ہمارے پاس اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ گلوبل ایک وہ ٹینشن اس کو مل گئی تھی نا, اب وہی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے باب المندب پہ. مطلب اس نے جو ہے ڈان میں انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ باب المندب کو انہوں نے کمپیئر کیا اسٹریٹ آف ہارمز سے, اور اب اس کو جو ہے وہ نیو گلوبل پوائنٹ قرار دیا جا رہا ہے جس کے اوپر ٹینشنز بڑھ گئی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہمارے پاس ٹریڈ روٹ ہے. انڈیاز یوتھ پروٹیسٹ موومنٹ. ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز میں خیر بڑی کوکراچ جنتا پارٹی کی بات کی اور ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی, تو اس کا انفلوئنس کیا ہوا؟ ان کے ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. اب آپ کو پتہ ہے, آپ کہو گے کہ یہ تو انڈیا کی بات ہے نا, میرے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے یار؟ آئی ہیو اے لاٹ آف ایگزامپلس فرام PMS GK پیپر, کیونکہ نا اس پیپر میں وہ تھا اس طرح کا پیپر, ایون لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ پیپر توقعات سے بالکل الگ آیا تھا, اور اس پیپر کے اندر آپ کو پتہ ہے 30,000 پلس اپلیکینٹس تھے اور 8,000 پلس پاس ہوئے تھے. اور آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سارے بچے PMS اسپائرنٹس بھی ہیں. کرنٹ افیئرس PMS میں بھی امپورٹنٹ کیونکہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ نا سوال آیا تھا کہ شیخ حسینہ جو ہیں ان کو جب اپنے ملک سے کب نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کا کوئی سوال تھا, ان سے لنک تھا. تو اب اگر آپ کے پاس اٹ از ویری مچ پاسبل ایسا سوال آ جائے, ایون PMS GK میں تو پچھلے کچھ 3-4 مہینے کے کرنٹ افیئرز آئے تھے, لیکن ہم نہیں نہ کہہ سکتے کہ ایگزامینر کا موڈ کیسا ہوگا. تو ان کے ایجوکیشن منسٹر نے کیوں استعفیٰ دیا؟ جنجی پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ. ٹھیک ہے. کوکراچ جنتا پارٹی نے پروٹیسٹ کیا اور ان کے ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. اوکے جی. اب یہ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا اپنے ڈیموکریسی کے ٹاپک میں, گورننس میں, یوتھ پالیٹکس میں اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی میں. نیکسٹ وی ہیو دا ڈبیٹ آن آؤٹ اسٹینڈنگ سیکورٹی. پاکستان ریلائڈ آن لوکل ملٹریز during anti-TTP operations. Many members later become targets after state support declined. ٹھیک ہے جی. اس کے کنسرنس کیا ہیں؟ پبلک ٹرسٹ کم ہوا, ابیوز آف اتھارٹی ہوئی, سیکورٹی ویکیوم ہوا, انٹرنیشنل ویکنیس ہوئی. اب یہاں پہ ہوا کیا؟ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ پاکستان نے جو ہے وہ anti-TTP آپریشنس کے لیے 2007 سے 2015 کے درمیان جو ہے وہ لوکل گروپس کو یوز کیا تاکہ جو ہے وہ ٹیررزم سے لڑا جا سکے. کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ ان ٹیررسٹ کا شکار ہو گئے, ان کے جو ہے وہ
टारगेट बन गया, आप कह सकते हो। जब स्टेट की सपोर्ट डिक्लाइन हुई, स्टेट की सपोर्ट डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, उन लोगों का स्टेट के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया, अथॉरिटी का अब्यूज़ हुआ, सिक्योरिटी वैक्यूम अगेन, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इसका मतलब ये है कि देखो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग आने वाले बहुत सालों के लिए या हमेशा के लिए टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए या इससे लड़ने के लिए हमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, नो डाउट। और मिलिट्री इज़ डूइंग रियली वेल, बहुत सारे ऑपरेशंस हर टाइम चल रहे होते हैं, बहुत सारी कीमती जानें भी हमारी मिलिट्री की ज़ाया होती हैं, बहुत सारे जो है हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिविल और मिलिट्री को मिल के काम करना होगा। काउंटर टेररिज्म में, इंटरनल सिक्योरिटी में, सिविल मिलिट्री रिलेशंस में और स्टेट कैपेसिटी में हम इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेलेवेंस एट अ ग्लांस। हमने आज जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो हमारे इन करंट अफेयर के डोमेन के अंदर इंपॉर्टेंट थे। हमने डिप्लोमेसी को डिस्कस किया, हमने क्लाइमेट को डिस्कस किया, हमने जो है वो अपने और क्या हमने डिस्कस किया है जी, हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को, डेमोक्रेसी को, इन शॉर्ट हमने करंट अफेयर के हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने जो क्वेश्चंस पूछे, मैं कमेंट्स में उन क्वेश्चंस का आपका इंतज़ार करूँगी, आप उनका जवाब दोगे, फिर हम ग्रुप में भी आज एक डिस्कशन करेंगे। सो आई अप्रिशिएट कि आप सब उस डिस्कशन में हिस्सा लिया करें। और गाइस हर सैटरडे सर जुहैब का एक लेक्चर होता है करंट अफेयर्स में, एंड ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। मेक श्योर कि आप सर जुहैब के लेक्चर्स को भी ज्वाइन किया करें, वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। यू गाइस नीड टू फॉलो दीज लेक्चर्स एज वेल। और हमारे आप पे से जो बच्चे 27 या 28 में पेयर होने जा रहे हैं, हमारे जो है वो आने वाले अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं हमारे तमाम ऑप्शनल्स के लाइव क्लासेस, जो कि फ्री होंगी, ओपन फॉर ऑल होंगी। उसमें मोस्टली आपकी 26 की पेपर डिस्कशन के और पेपर ट्रेंड्स कैसे शिफ्ट हो रहे हैं या टीचर्स नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मेक श्योर टू फॉलो देम। और उन लेक्चर्स को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नहीं कुछ समझ आती आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, काउंसलर आपसे बात कर लेगा, ठीक है। हर टाइम टीम अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मेक श्योर टू फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो नहीं भूलना। ये तो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अब तो आपको एहसास हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं भूलना। मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैंने आप लोगों के लाइक्स काउंट करने हैं, आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने। पढ़ते रहो, बहुत अच्छा पढ़ो, जो समझ नहीं आती ग्रुप में पूछो। अल्लाह हाफिज़, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।